बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। सब मेरी माँ को बद किरदार कहते थे, जबकि मेरे बाबा के मरने के बाद मेरी माँ ने नौकरी करके हमें पाला था। वो एक एनजीओ में नौकरी करती थी जो सिर्फ औरतों का था। जब लोग मेरी माँ को बुरा कहते तो मुझे बहुत गुस्सा आता। इसीलिए मैंने अम्मा से कहा वो नौकरी छोड़ दें। अब उनकी जगह मैं एनजीओ जाऊंगी। ये सुनते अम्मा के होश उड़ गए और सख्ती से मना कर दिया। अब मुझे भी अम्मा पर शक हो रहा था। जब भी नकाब लगाकर एक मजलूम औरत बनकर मैं एनजीओ गई, जब गरीब औरत समझकर मेरी माँ मुझे बोली तीसरे कमरे में चली जा, मैं हैरान हुई। फिर तीसरे कमरे में चली गई, लेकिन जैसे ही कदम तीसरे कमरे में रखा मेरी रूह फना होने लगी, क्योंकि लोग सही कहते थे अंदर तो। मेरा नाम हरीम फातिमा है। मेरा तल्लुक कोहाड़ से है। हम 3 बहन भाई हैं। अब्बा हमारे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अम्मा के जाने के बाद अम्मा को बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा था। अम्मा को एक एनजीओ में नौकरी मिली थी। अम्मा ने कहा कि इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए, दूसरा अच्छा ना हो। हमें तो अपने अमलों का हिसाब देना है, किसी दूसरे का नहीं। लोग बातें तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, कितनी जल्दी दूसरों को जिंदगी को, उनके हालात को, किरदार को जज करने लग जाते हैं। जब किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी की तकलीफ को नहीं देख सकते, आगे बढ़कर 2 बोल तसल्ली के नहीं बोल सकते, तो ऐसे लोगों को जो माशरे को इल्ज़ाम देते हैं कि हमारा माशरा ऐसा नहीं, वो ये नहीं समझना चाहते कि इन्हीं लोगों की वजह से तो ये माशरा बना है। खुद को सही करने की बजाय माशरे के क्यों बीच में लाते हैं। पहले अपने गिरबान में झांक कर देखा करें। अम्मा को जब से एनजीओ में नौकरी मिली थी तब से सब लोग अम्मा के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे थे, और हमारे नाम निहाद रिश्तेदार वो तो और कुछ कर सके ना, हमारे लिए वो भी लोगों के साथ मिलकर इन झूठी बातों को तोल देने लगे। एक दिन ताया ताई आए और अम्मा से कहा कि हमारा भाई का क्या, दुनिया से तुमने तो लोगों को बातें करने का मौका दे दिया और साबित कर दिया कि तुम हमें रुसवा करके दम लोगी, उसकी इज्जत मट्टी में मिलाओगी। तुम्हारे लिए बेहतर होगा या तो ये नौकरी छोड़ दो, या फिर मैं अपने भाई की निशानियां तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैं बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। अम्मा ने कहा कि आप जिस नाम निहाद रिश्ते का जिक्र कर रहे हैं, उसका तब ख्याल क्यों नहीं आया जब आपके भाई जिंदा थे, और आकर खबर तक नहीं ली कि हम जिंदा भी हैं या नहीं, और अब आ गए अपने हक जताने। ये बच्चे मेरे हैं, उनको पालने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं कर गुजरूंगी, और आप जैसों के पास कभी मदद के लिए नहीं आऊंगी। और किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? जब इकबाल का कुछ पता नहीं चल रहा था, आप तो बड़े भाई थे ना इकबाल के, तब क्यों ना आकर पूछा, क्यों ना कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी मसले हैं हम मिलकर हल करेंगे। मगर आपने तो कभी मुड़कर देखा ही नहीं था। जब किसी को नफा नहीं दे सकते तो नुकसान भी मत दीजिए, और आज मेरे बच्चों पर नजर जुमाए बैठे हैं। आप लोग शुक्र करें जो इतनी देर से आपकी बातें सुन रही हूँ, और इकबाल के भाई होने के रिश्ते से आपको इज्जत दी, मगर आप अपनी हद पार कर चुके हैं। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, जहाँ नौकरी करती हूँ वो सही है या नहीं, उन सब से आपका और इन मोहल्ले वालों का कोई लेना देना नहीं है। हम आपसे लेकर नहीं खाते और ना ही कभी अल्लाह ताला आप जैसों का मुख्ताज करे। रही बात मेरे शोहर की इज्जत की, तो मेरा रब जानता है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरे शोहर की इज्जत और मेरे किरदार पर कोई हर्फ आए। मेरा रब मेरा मुहाफिज है, और वो जानता है आपको भी और आपके छोड़े हुए उन जासूस मोहल्ले वालों को भी, जो आपके कहने पर मुझ पर जुमले कसते हैं। ताया के चेहरे का रंग उड़ गया था। इस बात पर भी ताई ने ताया से पूछा कि क्या ये बात सच है, तो ताया ने कहा कि ये झूठ बोल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अम्मा ने कहा, तो फिर आपको कैसे पता कि मुझे नौकरी मिल गई है? फिर आपको ये भी पता होगा कि वहाँ सिर्फ औरतें काम करती हैं, तो आपको तो फिर लोगों का मुंह बंद करना चाहिए था। ताया ने कहा कि एक दिन मैं कहीं जा रहा था, जब तुम्हें इस रोड पर उतरते देखा तो पूछ गूछ की तो पता चला कि तुम वहाँ नौकरी करती हो, और पूछा इसलिए था कि तुम हमारे घर की इज्जत हो, तो ये जानना मेरा हक था कि कैसी जगह है जहाँ तुम्हें नौकरी मिली। तो अम्मा ने कहा, मुझ पर ये एहसान करने की जरूरत नहीं है,
جو بھی حالات ہوں جیسے بھی ہوں میں ان کا مقابلہ کرنا جانتی ہوں، اور آج کے بعد مجھ سے میرے بچوں سے آپ کا ہر تعلق ختم سمجھیے گا۔ کبھی راستے میں نظر بھی پڑے تو بچوں سے بات کرنے کی زحمت نہیں کیجیے گا۔ میں بچوں کو بتا چکی ہوں کہ ان کے ددیال والے ہمارے لیے مر چکے ہیں اور اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اماں نے دروازے کی طرف ہاتھ کر کے تایا سے کہا۔ تایا نے جاتے ہوئے اماں کو دھمکی دی اور کہا کہ تم صحیح نہیں کر رہی، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ تو اماں نے کہا میں آپ کی کسی دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ تو تایا ناراض ہو کر باہر نکل گئے اور تائی نے جاتے ہوئے کہا میں شرمندہ ہوں، تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتی، اور تمہارے جیٹھ ایسے نہیں ہیں، کسی نے جان بوجھ کر غلط فہمی ڈالنے کے لیے یہ باتیں پھیلائی ہیں۔ تو اماں نے کہا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے شوہر کو بتا دیجیے گا کہ دوبارہ میرے راستے میں آنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ اگر انہوں نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کا سوچا بھی تو ان کا وہ حشر کروں گی جس کا آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور پھر تائی ہم سے مل کر چلی گئی۔ اماں بہت بہادر تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا اماں کو مردوں کی طرح کام کرتے دیکھا تھا۔ مردوں سے اماں اس سختی سے بات کرتی تھی کہ وہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے اماں کی طرف، اور اماں کو دیکھ کر مجھے فخر محسوس ہوتا تھا کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ میں اب بڑی ہو گئی تھی اور کالج جانے لگی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہی سب ہونے لگا تھا جس کی وجہ سے پہلا محلہ چھوڑا تھا، اور اب بھی آئے دن لوگ اماں کے بارے میں باتیں کرنے لگے، اور کالج میں بھی لڑکیاں مجھے باتیں کرنے لگی تھی کہ تمہاری اماں جس کام کے لیے جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس جگہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ جو اس جگہ گیا وہ دندل کی طرح دھنستا چلا جاتا ہے، اور ان لوگوں کا کردار تو گھٹیا کام کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ توبہ توبہ، اور وہ باتیں کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، کیوں تم سب میری اماں کے پیچھے پڑی ہو؟ میری اماں میری آئیڈیل ہیں، وہ ایک مضبوط کردار کی مضبوط عورت ہیں۔ ابا کے جانے کے بعد اماں نے ہمیں کس طرح دن رات ایک کر کے پالا تھا تم تو سوچ بھی نہیں سکتی، بس سنی سنائی باتوں پر یقین کرتی ہو۔ وہ کہتی ہمیں کیا تمہاری ماں ہے، اچھا کرے یا برا، ہمارا ان سب سے کیا تعلق، ہم تو بس تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی، ہمیں اور بھی کام ہے، تم نہیں سمجھنا چاہتی تو تمہاری مرضی۔ اور تبھی کالج ٹائم بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے سیدھی گھر آ گئی۔ میرے ذہن میں بار بار میری کالج فرینڈز کی باتیں گردش کرنے لگی، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس بارے میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی اماں جس جگہ نوکری کرتی ہیں وہ صحیح نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو اماں کیوں جاتی ہیں وہاں؟ پھر رات کو جب ہم سو رہے تھے تو کسی کی آہٹ پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اماں نہیں تھی۔ شروع سے ہی اماں اور ہم ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ میں اماں کو دیکھنے کے لیے اٹھ کے جب دروازہ کھولا تو دیکھا اماں نماز پڑھ رہی تھی۔ کچھ دن بعد پھر سے کسی کی آہٹ پر اٹھی، پھر سوچا کہ اماں ہی اٹھی ہوں گی، مگر دل میں خیال آیا کہ خود بھی نماز پڑھ لوں، اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی سامنے ذہن میں کسی کا سایہ نظر آیا۔ میں ڈر گئی، مگر ہمت کر کے دیکھنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ پیچھے سے اماں آگئی اور کہنے لگی اس وقت تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا میں ابھی کسی کو وہاں دیکھا ہے۔ تو اماں نے کہا کہ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں کمرے میں آ گئی۔ جب کالج گئی تو میری محلے کی دوست نے کہا ہے سنا ہے رات کو کوئی چور گھس آیا تھا تمہارے گھر۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ تم سے کس نے کہا؟ وہ کہنے لگی لو کر لو بات، کس نے کہنا ہے، سارا محلہ جانتا ہے، رات کوئی آیا تھا تمہارے گھر۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ چور نہیں تھا، کوئی اور ہی تھا۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ بکواس کر رہی ہو، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، سارا محلہ جانتا ہے ہمیں، اور اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمیں یہاں رہتے ہوئے، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، یہ سب کسی کی سازش ہے ہمیں بدنام کرنے کی۔ پھر وہ کہنے لگی تم اپنی اماں سے کیوں نہیں پوچھتی، ہو سکتا ہے انہیں پتا ہو اس معاملے کا۔ میں نے اس سے کہا بس بہت ہوگا، بہت سن لی تمہاری بکواس، آج کے بعد مجھے نظر بھی نہ آنا، میری دوستی آج سے تم سے ختم۔ جب بھی فرینڈز کے پاس بیٹھتی وہ اسی طرح کی باتیں کرتی، جیسے ان کے پاس اور کوئی بات ہی نہیں ہے کرنے کے لیے۔ جب دیکھو میری اماں کو موضوع گفتگو بنائے رکھتی۔ اور پھر ایک دن تو پرنسپل نے بھی بلایا مجھے اور کہا کہ جو آئے دن آپ کی اماں کے بارے میں باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہمیں مجبوراً آپ کو اس کالج سے نکالنا پڑے گا۔ میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میری اماں کا ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا دور دور تک کوئی بھی تعلق نہیں ہے ان سب سے۔
तो प्रिंसिपल ने कہا میں کچھ نہیں جانتی، آپ کی وجہ سے ہمارے کالج کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے، میں آپ کو یہاں پر مزید پڑھنے نہیں دے سکتی، مجھے بھی تو اپنے کالج کی ریپوٹیشن کی فکر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا آپ سوچتے ہیں آپ سوچئے۔ اس کے بعد مجھے پرنسپل نے کہا کہ آپ کے لیے بہتر ہوگا آپ خود ہی یہاں سے چلی جائیں۔ گھر آئی تو اماں معمول کی طرح ابھی بھی گھر نہیں آئی تھی۔ اب تو اماں کئی دفعہ رات کو آتی، میں پوچھتی کہ اماں اتنی رات کے کام نہ کیا کریں، باقی لوگ بھی ہیں، وہ سب شام ہوتے ہی گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ تو اماں کہتی کہ جب کام زیادہ ہوتا ہے پھر دیر تک رکنا پڑتا ہے۔ اور آج جب اماں گھر آئی، کھانا وغیرہ کھایا سب نے مل کر، میں نے ابھی تک بتایا نہیں تھا کہ میں کالج چھوڑ چکی ہوں۔ جب سب کمرے میں چلے گئے اور اماں رات کو بھی لیپ ٹاپ پر کام کرتی رہتی، میں نے کہا اماں آپ سارا دن وہاں بھی کام کرتی ہیں، گھر پر تو تھوڑا ریسٹ کر لیا کریں۔ اماں نے کہا تم نہیں جانتی مجھ پر بہت ذمہ داری ہے، گھر کو چلانا، تم سب کی پڑھائی اور باقی اخراجات سب پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو میں نے اماں سے کہا میں نے کالج چھوڑ دیا ہے۔ اماں نے حیران ہو کر پوچھا کیوں چھوڑ دیا، کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا وہاں کالج میں سب آپ کے بارے میں بہت عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اس لیے چھوڑ دیا۔ اماں نے کہا ایسی کوئی بات تھی تو مجھے تو بتاتی، میں خود جا کر بات کرتی، ان کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں سب کلیئر کرتی۔ میں نے کہا نہیں آپ وہاں نہیں جائیں گی، اور اب میں کالج چھوڑ چکی ہوں۔ اماں نے کہا لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، وہ تو کریں گے نا، ان کی باتوں کی وجہ سے تم کتنے کالج بدلو گی، بہادر بنو اور سب کی باتوں کا مقابلہ کرنا سیکھو۔ میں نے اماں سے کہا میں آپ کی طرح بہادر نہیں ہوں، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا جب وہ سب باتیں کرتے ہوئے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اماں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، میں کچھ ہی دنوں میں تمہارا ایڈمیشن کسی اچھے کالج میں کرواتی ہوں، تم پریشان نہ ہوا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ اور اماں پھر سے کام میں مصروف ہو گئی۔ جب سے بڑی ہوئی تھی اماں کو اسی طرح محنت کرتے دن رات کام کرتے دیکھا تھا، کبھی اماں کو اپنے اوپر توجہ دیتے یا خود کا خیال کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اسی لیے اماں ابھی بھی ینگ تھی، پر میں پیار سے اماں کہتی تھی، وہ تو میری بڑی بہن لگتی تھی۔ ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میں نے اماں سے کہا اماں آپ نے ہماری وجہ سے اپنا بھلا رکھا ہے کیا، آپ کا دل نہیں کرتا دوسری عورتوں کی طرح بننے سنورنے کا، اچھے اچھے کلر کے کپڑے پہننے کا۔ تو اماں نے کہا کہ جب سے تمہارے ابا دنیا سے گئے تھے تب سے ان سب سے میرا دل اٹھ گیا ہے، بس اپنا مقصد پورا کرنا سب سے اول رکھا اور تم سب کو پالا۔ اور عورت بنتی سنورتی تب اچھی لگتی ہے جب اس کا شوہر زندہ ہو، اور بننا سنورنا بھی گھر کے اندر تک ہونا چاہیے، جو باہر بن سنور کر پھرتی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ سب ریاکاری میں شمار ہوتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ آج اس جدید دور میں ہم فیشن کو خود پر اتنا حاوی کر چکے ہیں کہ ہم اپنے دین سے ہی دور ہو گئے۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں سن کر اور ان کی سوچ دیکھ کر خوشی ہوتی، اور سوچنے لگتی کہ جو باتیں لوگ میری اماں کے بارے میں کرتے ہیں وہ سب ان کے گندے ذہن کی وجہ سے ہے، ان کے اپنے اندر کی گندگی ہے جو وہ دوسروں میں دیکھتے ہیں اور انہیں باتوں کو سچائی کا روپ دینے لگ جاتے ہیں۔ ایک اکیلی عورت کے لیے گھر سنبھالنا اور اسے چلانا آسان نہیں ہے، وہ بھی تب جب اس کے ساتھ کسی مرد کا ساتھ نہ ہو۔ کیوں نہیں ہم لوگ کسی کو اس کی زندگی گزارنے نہیں دیتے؟ ہمیں تو چاہیے کہ آگے بڑھ کر یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں اور ان کو تسلی کے دو بول ہی بول دیں، وہ بھی کافی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یتیم کے سر پر جتنے بال ہیں اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ کیوں نہیں سوچتا کہ اکیلی عورت اپنے بچوں کو کن مشکلات سے گزار کر پالتی ہے؟ بچوں کے لیے جب کہیں کام کرتی ہے تو اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کے کردار کو داغدار کرنے لگ جاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک پاک دامن عورت پر الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سب میری ماں کو بد کردار کہتے تھے، جبکہ میرے پاپا کے مرنے کے بعد میری ماں نے نوکری کر کے ہمیں پالا تھا۔ وہ ایک NGO میں نوکری کرتی تھی جو صرف عورتوں کا تھا۔ جب لوگ میری ماں کو برا کہتے تو مجھے بہت غصہ آتا، اسی لیے اماں سے کہا وہ نوکری چھوڑ دیں اور اب ان کی جگہ میں NGO کروں گی۔ یہ سنتے اماں کے ہوش اڑ گئے اور سختی سے منع کر دیا۔ اب مجھے بھی اماں پر شک ہو رہا تھا، جب بھی نقاب لگا کر ایک مظلوم عورت بن کر NGO گئی۔ جب غریب عورت سمجھ کر میری ماں بولی مجھے تیسرے کمرے میں چلی جا، میں حیران ہوئی، پھر تیسرے کمرے میں چلی گئی، لیکن جیسے ہی قدم رکھا تیسرے کمرے میں میری روح فنا ہونے لگی، کیونکہ لوگ صحیح کہتے تھے، اندر تو مرد بھی موجود تھے اور عورتیں بھی، جو کوئی نشہ آور دوائیاں پیک کر رہے تھے اور انہیں خاص ڈبوں میں منتقل کر رہے تھے۔ اور حیرت تب اور بھی زیادہ ہوئی جب وہ ڈبوں کو سیڑھیوں کے نیچے سے بنے تہہ خانے میں لے کر جا رہے تھے۔
میں نے سوچ لیا تھا کہ فوراً پولیس کو انفارم کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے باہر نکلتی، باہر سے گولیوں کے چلنے کی آواز آنے لگی اور ایک ہلچل مچ گئی۔ میں اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ وہیں نکڑ میں سہم کر پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ پھر جب گولیوں کی آواز رک گئی تو میں نے پردے کی اور سے دیکھا تو آرمی آفیسرز نے ان سب کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور کسی سے کہہ رہے تھے کہ اگر آفیسر اقبال کی اہلیہ ہماری مدد نہ کرتی تو ہم کبھی بھی اتنے بڑے گینگ کو نہیں پکڑ سکتے تھے۔ انہوں نے ہر لمحہ ہمیں یہاں کی صورتحال سے آگاہ کر رکھا تھا۔ آفیسر اقبال کے مشن کو پورا کیا جو ان کے جانے سے ادھورا رہ گیا تھا۔ اور تب میں نے دیکھا کہ میری ماں بھی اسی کمرے میں آ گئی اور امی اور آفیسرز اماں کو سیلیوٹ کر رہے تھے اور میں بت بنی سب دیکھ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے اور اماں کو کیوں سیلیوٹ کر رہے ہیں۔ جب ایک لیڈی آفیسر نے مجھے پکڑا اور کہا کہ تم یہاں کیوں چھپی ہو اور کون ہو تم، اور اماں نے دیکھتے ہی کہا یہ میری بیٹی ہے، اور ایک آفیسر نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ اپنے اماں بابا کی طرح بہادر بننا اور اپنے بابا کا نام روشن کرنا، سب فخر کریں گے یہ آفیسر اقبال کی بیٹی ہے۔ اور میں سر جھکائے ہوئے تھی اور اماں سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ پھر اماں مجھے لے کر گھر آ گئی اور کمرے میں چلی گئی۔ اماں نے سارے راستے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر اماں کے پاس گئی اور اماں سے کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں لوگوں کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اماں رو رہی تھی اور اپنی زندگی میں پہلی دفعہ انہیں روتے دیکھا تھا۔ اماں نے کہا مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ تم نے لوگوں کی بات مانی، اس بات کا دکھ ہے کہ تم نے اپنی ماں پر بھروسہ نہیں کیا۔ میں نے کہا اماں جب سے بڑی ہوئی تھی تب سے لوگوں کی باتیں سنی تھی، مگر میں نے تب یقین نہیں کیا تھا جب مجھے پتا تھا کہ میری ماں کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتی، اور آج اس لیے وہاں گئی کیونکہ مجھے کسی نے کچھ تصاویر بھیجی تھی گھر پر اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں حقیقت جاننے کے لیے چلی گئی۔ اماں مجھے معاف کر دے، اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو میں کبھی یہ قدم نہ اٹھاتی۔ پھر اماں نے کہا کہ آرمی کا اصول ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اسے خود سے بھی پوشیدہ رکھتے ہیں۔ انہیں اگر کوئی مشن دیا جاتا ہے تو وہ اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بغیر اس فرض کو نبھاتے ہیں، اور کچھ تو تمہارے ابا کی طرح اپنی جان اپنے ملک پر وار دیتے ہیں۔ جب تمہارے ابا کو یہ مشن سونپا گیا تھا تو انہوں نے کسی بھی رشتے کو اپنے فرض پر ترجیح نہیں دی تھی، اور اسی طرح خفیہ طور پر سب تحقیقات کر رہے تھے۔ جب کسی نے تمہارے ابا کو وہاں این جی او میں بطور ورکر کام کرتے دیکھا تو تمہارے ابا پل پل کی خبر اپنے آفیسرز کو دے رہے تھے۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ وہاں گئے تو ان کو پکڑ لیا گیا تھا کیونکہ اس این جی او کے بڑے اسمگلر کو پتہ لگ گیا تھا کہ تمہارے ابا ایک خفیہ ایجنٹ بن کر کام کر رہے ہیں۔ پھر ان ظالموں نے تمہارے ابا پر ہر طرح کا تشدد کیا مگر انہوں نے اپنی زبان نہیں کھولی تھی، اور پھر ان ظالم لوگوں نے تمہارے ابا کو شہید کر دیا اور ہمارے سروں سے سائبان چھین لیا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ابا کے ادھورے مشن کو میں پورا کروں گی، اس کے لیے چاہے مجھے اپنی جان بھی گنوانی پڑے۔ میں ان درندوں کو ضرور بے نقاب کروں گی جنہوں نے تمہارے ابا کو اتنے ظلم کر کے شہید کیا تھا۔ میں ان کو سب کو سزا دلوانے کے لیے دن رات کسی کام میں لگی رہی، اور ایک دن میں نے این جی او میں ایک ایسا چہرہ دیکھا جس کو دیکھنے کے بعد مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے سچ جاننے کے لیے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی کیونکہ اس کام میں کسی بھی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور جب مجھے مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ وہ شخص ان سب میں ملوث ہے اور اسے ایک دن اس بات کی اطلاع مل گئی تھی کہ میں اس این جی او میں کام کر رہی ہوں، وہ سب جاننے کے لیے اس شخص نے کئی دفعہ ہمارے گھر چور ڈاکو بھیجے مگر آرمی والوں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا تھا، اور پھر میں نے پہلے ہی پرانا محلہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر وہ گھٹیا اور نیچ شخص وہاں بھی پہنچ گیا تھا اور کئی دفعہ مجھے مارنے کی کوشش بھی کی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کے لیے اور معصوم لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے زندہ رکھا تھا۔ میں نے پوچھا اماں وہ شخص کون تھا جو سب کچھ کروا رہا تھا؟ جب اماں نے مجھے بتایا وہ تمہارے تایا تھے جو سب کروا رہے تھے، اور تمہارے ابا کو بھی انہوں نے ہی مارا تھا، اپنے سگے بھائی کو۔ میں رونے لگی، کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے خون کو اپنی راہ کی رکاوٹ سمجھ کر راستے سے ہٹا دیتا ہے؟ تو اماں نے کہا کہ جس دن اس نے مجھے مارنے کے گھر پر اپنے بندے بھیجے تھے اس دن تمہاری تائی جان نے مجھے کال کی، وہ سب جان چکی تھی۔ انہوں نے کہا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ کر رہی ہوں، تم فوراً وہاں سے چلی جاؤ، وہ لوگ پہنچنے والے ہیں۔ اور پھر تمہاری تائی نے تمہارے تایا کے سر پر کوئی چیز ماری جس سے گہری چوٹ آئی اور وہ کوما میں چلے گئے، مگر جیسے ہی ہوش میں آئیں گے ان کو حراست میں لے لیا جائے گا۔
میں اماں کے گلے لگی۔ میری ماں کیا کچھ برداشت کر رہی تھی ہماری خاطر۔ مجھے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں کیسے اپنی عظیم ماں پر شک کرنے لگی تھی۔ ہم نے وہ علاقہ، وہ شہر چھوڑ دیا اور دوسرے شہر شفٹ ہو گئے۔ میری شادی اماں نے ایک آرمی آفیسر سے کر دی جو ابا کے بہت اچھے دوست کے بیٹے تھے۔ تایا اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ انسان دوسروں کی زندگیوں کو برباد کرنے سے پہلے یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جس نے جو بویا ہوگا وہی کاٹے گا۔